नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अरबी का मुअल्लिम इस किताब का एक नया सबक शुरू कर रहे हैं और वो है मुरक्कब इज़ाफ़ी। जैसा कि आपको मालूम है कि इस किताब का सीक्वेंस और हम सब ने जो अरबिक ग्रामर का बुनियादी कोर्स किया है वो दोनों डिफरेंट हैं। इस किताब को पढ़ने और इसमें दी हुई जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करने का मकसद अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना और मजबूत करना है। और जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और जो रूल्स आपने पढ़े हैं उन रूल्स को हमेशा के लिए याद रखना आसान हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम सब जाहिर सी बात है मुरक्कबात की जो अक़साम आपने पढ़ी थी यानी मुरक्कबात नाक़िसा, उसमें में से एक मुरक्कब को तफसील से आप इस बुक में पढ़ चुके अब तक, मुरक्कब तौसीफ़ी। अब ये दूसरा मुरक्कब इज़ाफ़ी शुरू हो रहा है। तो इसी किताब के ज़रिए इसकी एक्सप्लेनेशन पहले हमारे सामने आएगी, इसके कॉन्सेप्ट्स आएंगे पॉइंट वाइज, और फिर उसके बाद वोकैबुलरी और फिर एक्सरसाइजेस। तो चलते हैं आगे। ये देखिए इस सबक का पहला जो वरक़ है, पेज है, सफ़ा है, वो यही है, अद-दर्सुस साबिअ, मुरक्कब इज़ाफ़ी। यहाँ से मैं रीड करूँगा कि जिस मुरक्कब में दोनों जुज़ इस्म हो, यानी इन्होंने जब इसको डिफ़ाइन करना शुरू किया तो ये बताया कि मुरक्कब इज़ाफ़ी एक ऐसा मुरक्कब है जिसमें दोनों जुज़, दोनों उसके हिस्से इस्म हो। एक बात इन्होंने बताई। दूसरी बात ये बताई कि और पहला दूसरे की तरफ मंसूब हो। यानी आपको जो ये बात बताई गई थी ना कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में एक इस्म को दूसरे इस्म की तरफ निस्बत दी जाती है, उसी बात को यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके से कहा गया है कि पहला दूसरे की तरफ मंसूब हो, उसे मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। यानी उसकी निस्बत दी जाए, उसे रिलेट किया जाए। मसलन किताबु ज़ैदिन, ठीक है। अब यहाँ पर दो अस्मा हैं, एक किताब और ज़ैद, या यूं कह लीजिए इसमें दो जुज़ हैं, और एक जुज़ है किताब, दूसरा जुज़ है ज़ैद। तो क्या कहा गया था, पहला दूसरे की तरफ मंसूब हो, तो यहाँ पहला जो है वो दूसरे की जानिब मंसूब किया जा रहा है, यानी ज़ैद है जिसकी तरफ किताब मंसूब की जा रही है। किताब की निस्बत ज़ैद से कायम की जा रही है, ज़ैद की किताब। इसी तरह ख़ातम फिद्दा, फिद्दा चांदी की अंगूठी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से वोकैबुलरी भी मिल गई, चांदी की भी और अंगूठी की भी। इसी तरह माउन नहर, नहर का पानी, माउन नहर, नहर का पानी। अब चूंकि वो जो तरीका था पढ़ने का वो डिफरेंट था, वो हम दूसरे अंदाज से बताते थे। यहाँ पर हम किताब की तरफ, किताबें हैं, किताब को फॉलो कर रहे हैं, लिहाजा पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट क्या है, दो इसमों में इस किस्म की निस्बत का नाम इजाफत अल इजाफा है। यानी ये जो मुरक्कब इजाफी में जो निस्बत कायम होती है, इस निस्बत को क्या कहा जाता है, इजाफत, जिसको अरबी में आप कहते हैं अल इज़ाफ़ा, ठीक है। मुरक्कब इज़ाफ़ी के पहले जुज़ को मुदाफ़, मंसूब, और दूसरे को मुज़ाफ़े इलैहि, जिसकी तरफ कोई चीज़ मंसूब हो, कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ मंसूब, ये सीन वाला मंसूब है, निस्बत वाला, निस्बत से बना है मंसूब। ये वो मंसूब न समझिएगा, नून स्वाद बा है वो हालत नस्ब, ठीक है। ये सीन है, तो मंसूब हो यानी रिलेट हो। तो मुरक्कब इजाफी के पहले जुज को मुदाफ, आप सब जानते हैं कि ऐसे दो उसके अज्जा होते थे, मुजाफ और दूसरा मुदाफ इलैहि, ये दोनों ही मिलकर के मुरक्कब इजाफी बनाते थे। तो
یہ بات انہوں نے بتا دی۔ اسی طرح مضاف پر نہ تو لام تعریف یعنی الف لام داخل ہوتا ہے اور نہ تنوین برخلاف مضاف الیہ کے۔ تو اب یہ برخلاف سے جو بات ہے وہ آگے کی بات ہے، یہاں تک کہ آپ پہلے اس کو سمجھیں۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ مضاف پر نہ تو لام تعریف، یہ رولز میں آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کہ مضاف کے جو رولز ہیں کہ اس میں ہم الف لام داخل نہیں کرتے، یہ رول ویسے ہی ہے، رول نہیں چینج ہوں گے۔ آگے دوسری بات کیا ہے، اور نہ تنوین ہو، تنوین بھی نہ ہو، کہنے کا مطلب ہے اعراب ہلکا ہو، ٹھیک ہے، یہ دونوں کام یہاں نہیں ہوتے ہیں۔ برخلاف مضاف الیہ کے، یعنی مضاف الیہ میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر الف لام بھی آئے گا اور ضرورت کے مطابق تنوین بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بریکٹ میں زیر والا لکھا ہے، ہم اس بات کو یہاں پر معذرت کے ساتھ نہیں فالو کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو زیر اور زبر اور پیش عموماً یہ پڑھانے کے طریقے رہے ہیں کہ پیش کو حالت رفع سمجھ لیا جاتا ہے، زبر کو حالت نصب اور زیر کو حالت جر، لیکن ہم اس معاملے میں اس پر اتفاق نہیں کرتے۔ ایسا اس لیے کیونکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ زیر ہمیشہ حالت جر کی علامت نہیں ہوا کرتی، ٹھیک ہے۔ زیر ہمیشہ، بات پر غور کریے گا کہ یہ زیر جہاں لگا ہو بس زیر کو دیکھتے ہی حالت جر ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ غلطی کر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ واحد مذکر کا اعراب الگ ہے، ٹھیک ہے۔ واحد مذکر کے ساتھ ساتھ پھر اگر وہ مثنیٰ مذکر ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح وہ جمع مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب جیسے ہی اس کے باقی نمبر جینڈر چینج ہوتے ہیں تو اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ کہیں پر ہم حرکت سے اعراب پہچانتے ہیں اور کہیں پر ہم ساؤنڈ سے پہچانتے ہیں۔ اعراب والے چیپٹر آئے گا تو انشاءاللہ یہ باتیں اور ڈسکس ہوں گی، دوبارہ سے ایک بار ریپیٹ ہوں گی۔ تو حرکات سے اعراب پہچانتے ہیں اور کہیں پر ہم ساؤنڈ سے، جو آپ کو بتایا گیا تھا سارا طریقہ۔ تو اس لیے اس بات کو بس یوں ہی سمجھ لیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، بس زیر والا ہوتا ہے، یہ ذہن سے نکال دیں، مجرور ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ مضاف ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے، یہ بات پیچھے بتائی، سیکوینس ہوتا ہے کہ مضاف کو پہلے لانا ہے پھر مضاف الیہ کو لانا ہے۔ مرکب اضافی بھی مرکب توصیفی کی طرح پورا جملہ نہیں ہوتا، انڈرسٹوڈ، کیونکہ یہ ہم شروع میں ہی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکبات ناقصہ ہیں، تام نہیں ہیں۔ جب تام نہیں ہیں، ناقص ہیں، تو یہ ایک بڑی کنسٹرکشن کے حصے بن کر آئیں گے، نہ کہ یہ ایک مکمل ایک کنسٹرکشن بن کر آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جملے میں یہ حصے بنے، جملے کے یہ پارٹس بن کر آئیں گے، پورا جملہ نہیں ہوتا ہی، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیا، بلکہ جملے کا جز ہوا کرتا ہے۔ جز کا مطلب ہی یہ پارٹ یا حصہ، ٹھیک ہے، پارٹ، تو پارٹ بن کر آتے ہیں، کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہوتا۔ مثلا اگزامپل دیا ہے ماء النہر عذب، اچھا ویسے بھی پڑھ کے دیکھ لیں، ماء النہر عذب، عذب کے معنی ہوتے ہیں میٹھا، اور ماء النہر یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نہر کا پانی، ماء النہر یہ مرکب اضافی ہے، اور آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ماء جو ہے وہ مضاف، تنوین نہیں ہے، الف لام داخل نہیں ہے، اور النہر یہ آپ دیکھیے مجرور اس میں، تو ماء النہر یا ماء النہری یہ کیا ہے، مضاف الیہ کی کنسٹرکشن جسے مبتدا بنا دیا گیا اس کنسٹرکشن میں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عذب یہ کیا ہے، یہ خبر ہو گئی اس کی، تو یہ پورا ایک جملہ تھا جس کا ایک حصہ بنا کے انہوں نے دکھایا کہ ماء النہر ایک حصہ بن گیا ہے جملے کا، اور ہے اپنے آپ میں کیا، مرکب اضافی۔ اس جملے میں ماء النہر مبتدا اور عذب خبر۔ بعض اوقات ایک ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ کی اصطلاح میں اگر ہم بات کریں جو آپ نے پڑھ رکھا ہے، تو اس کو آپ نے کس طرح سے پڑھا تھا؟ ایک پڑھے تھے سمپل مرکب اضافی اور دوسرے پڑھے تھے کمپلیکس مرکب اضافی، جس کو آپ نے سادہ مرکب اضافی کہا تھا اور دوسرے کو آپ نے پیچیدہ مرکب اضافی کہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے تو انشاءاللہ وہ ساری باتیں ریکال ہو جائیں گی۔ تو پیچیدہ اور سادہ یعنی سمپل اور کمپلیکس، تو یہ جو بات ہے کہ بعض اوقات یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
کہ ایک ترکیب میں، ایک کنسٹرکشن، ترکیب مطلب کنسٹرکشن میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں، یعنی مور دین ون. کئی عام حالات میں تو ایک مضاف الیہ، لیکن کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں، جیسے بابو بیت الامیر، بابو بیت الامیر، امیر کے گھر کا دروازہ. اب اس میں آپ کو یہ کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ریکال کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جب کنسٹرکشن آتی تھی کہ امیر کے گھر کا دروازہ، تو آپ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہاں پر اس طرح سے کراس کر لیتے تھے، تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دروازہ جو ہے یہ مضاف بن گیا، اور آخر والا مضاف اور پہلا والا مضاف الیہ بنتا ہے. اور بیچ والے جو ہوتے ہیں یہ ان پر دونوں رولز اپلائی ہو جاتے ہیں. یعنی یہ جو گھر ہے یہ دراصل کامن ہے، جب کامن ہے تو اس کے اوپر مضاف پلس مضاف الیہ، یعنی یہ جو اس پر جو اصول لگیں گے مضاف کے بھی کا رولز کا اطلاق ہوگا اور مضاف الیہ کے رولز کا بھی اطلاق ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کنسٹرکشن جب تیار کریں گے تو دیکھیے گھر یعنی سوری دروازہ، دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ باب. تو باب کو تنوین نہیں ڈالنی، اس پر الف لام نہیں لگانا، تو بابو. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد گھر کے معنی ہوتے ہیں بیت. دیکھیے بیت میں کیا نہیں کرنا، پہلے اس کو مضاف کے قاعدے اپلائی کرنا ہے، تو اس پہ آپ کو الف لام نہیں لگانا، اس پہ تنوین نہیں لگانی. اب وہ بنا بیتو، لیکن اسے حالت جر میں اس لیے کرنا ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، تو بابو بیتی. اور پھر اس کے بعد مضاف الیہ کے لیے ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ ہم الف لام نہیں لگائیں گے، بلکہ لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو الامیر، بابو بیت الامیر، یہ مکمل بات ہو گئی. مکمل بات مطلب کنسٹرکشن ہماری پوری ہو گئی، جملہ نہیں ہے یہ مرکب ناقص ہے. بابو بیت بنی الوزیر، یا اس طرح پڑھیں بابو بیتی ابن الوزیری، سمجھنے کے لیے. یہ دراصل ابن ہے، اور ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حمزۃ الوصل وہ ہوتا ہے جو پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے تو وہ لکھا رہ جائے لیکن پڑھنے میں نہ آئے. تو آپ کو بتانے کے لیے میں الگ سے اس کو پڑھ رہا ہوں، ادروائز یہ کیا ہے؟ بابو ایک کلمہ، دوسرا، تیسرا، چار کلمات پر، یعنی چار اسما پر یہ بیسڈ ہے کنسٹرکشن، جس میں سے اگر آپ غور کریں تو پہلا والا مضاف اور آخر والا مضاف الیہ، یہ ایک ٹیکنیک آپ کو مل گئی. اور بیچ والے دونوں بیتی ابنی یہ کیا ہیں؟ یہ مضاف بھی ہیں اور مضاف الیہ، مضاف الیہ. ٹھیک ہے، دونوں رولز اس پر اپلائی ہو رہے ہیں کامن، یہ دھیان سے دیکھیں. تو اب آپ نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کر دیا کہ جو لاسٹ میں تھا دروازہ اسے پہلے لے آئے بابو. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد بیت پیچھے سے چلیں گے ترجمے میں. اب ترجمے میں سیکوینس یہ ہو جائے گا، دروازہ 1 نمبر پہ آ گیا، گھر 2 نمبر پہ ہو گیا، بیٹا 3 نمبر پہ ہو گیا، اور وزیر 4 نمبر پہ، یعنی ریورس آرڈر میں چلے گا. بس یہ بھی دیکھیے آپ کی ایک ٹیکنیک ہے، آپ اس کو فالو کریے. اب ریورس آرڈر میں چلیں گے، اور پہلے اور آخری کو ہم مضاف الیہ بنا دیں گے، اور بیچ والے دو ہوں گے، ایک ہوں گے، ان کو ہم دونوں قاعدے ان پر اپلائی کریں گے. تو بابو بیتی ابنی الوزیری، یہ پورا کنسٹرکشن پوری آپ کے سامنے آ گئی. مگر اب انہوں نے کیا بتایا آگے؟ مگر درمیانی مضاف الیہ اپنے ما بعد کے مضاف ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان پر لام تعریف یا تنوین نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، یعنی جو درمیان کے جو مضاف الیہ آ رہے ہیں وہ اپنے بعد والے کے لیے مضاف بن جاتے ہیں، لہٰذا وہ پھر مضاف کے بھی قاعدوں کا ان پر اطلاق ہوتا ہے. بیسیکلی ہیں وہ مضاف الیہ، لیکن چونکہ وہ مضاف بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اپنے بعد آنے والے اسم کے لیے، لہٰذا وہ دونوں رولز اس پر اپلائی کیے جاتے ہیں. تو یہ امید ہے کہ تازہ ہو گیا ہوگا کانسیپٹ آپ کا. ٹھیک، آگے دیکھیے. پہلے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسم نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. یہ آپ کو معرفہ کی جو اقسام بتائی گئی تھیں ان کو ذہن میں ایک بار تازہ کر لیجئے. معرفہ کی اقسام، تو معرفہ کی اقسام میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ بھئی اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اسم موصول، یہ 4 تو ہیں ہی بائی ڈیفالٹ معرفہ. 5ویں نمبر پہ آپ نے معرف باللام
اسم کو کہا تھا کہ یہ معرفہ ہو گیا، یعنی کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانا۔ چھٹے پہ آپ نے یہ سمجھ لیا تھا، بلکہ جگہ چھوڑ کے شروعات میں آپ نے آگے بڑھ گئے تھے اور ایک معرف بن ندا بھی پڑھ لیا تھا، اور پھر ساتھ میں مضاف الی المعرفہ۔ تو جس مضاف الی المعرفہ کی بات وہاں کی تھی، وہی یہاں پر اصل میں آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ وہ جو قسم ہے وہ کون ہے؟ مضاف الی المعرفہ، یعنی معرفہ، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب کوئی نکرہ اسم کسی مضاف کی طرف نسبت اس کی کر دی جائے تو وہ نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے، ٹھیک؟ جیسے یہاں پر انہوں نے بتایا غلام زیدن، غلام زیدن۔ اب زیدن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں علم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ معرفہ اسم ہے، اور غلام الغلام نہیں ہے یا غلام نہیں ہے، تو اسے جب نسبت دے دی گئی اس زید کی طرف تو پھر یہ غلام بھی اب معرفہ بن گیا، لیکن معرفہ کی کون سی کیٹیگری ہے؟ یہ مضاف الی المعرفہ، ٹھیک ہے؟ یہ معرفہ ہوا کس کیٹیگری کے تحت؟ مضاف الی المعرفہ کے تحت۔ تو یہاں پر ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کو اس طرح بھی کہہ دیا کہ غلام الرجل یا غلام الرجل، تو اب یہاں پر الرجل معرفہ ہے، اس معرفہ اسم، اور وہ معرفہ کون ہے؟ مضاف الی معرف بالنام، اس کی طرف آپ نے غلام کو منسوب کر دیا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اب یہ غلام جو نکرہ تھا خود میں اپنے آپ میں، وہ اب معرفہ بن گیا کس کیٹیگری کے تحت؟ مضاف الی المعرفہ کی تحت، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں لفظ غلام بھی معرفہ ہو گیا ہے، میں نے آپ کو تفصیل بتا دی۔ اب 10th پوائنٹ، انہوں نے جو چیپٹر پورا ایکسپلین کیا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے جو کانسیپٹس ایکسپلین کرنے ہیں ان کو پوائنٹ وائز ایکسپلین کیا ہے، اور وہ کوئی ایسے نہیں لکھے ہیں کہ بڑا بڑا سا کوئی پیراگراف میں لکھ دیا جائے جس میں سے پھر الگ الگ کرنا مشکل ہو۔ ہر ایک پوائنٹ میں کوئی نئی بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، چاہے وہ بڑی بات ہو چاہے چھوٹی بات ہو، لیکن وہ پوائنٹ وائز مینشن کر دی گئی، تو یہ آپ کے لیے آسانی ہے۔ ایک طرح سے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا جنرل فارم میں، اس کو یہاں پر بہت ٹیکنیکل طریقے سے، اور وہ کنٹینٹ آپ کو مل گیا۔ 10th نمبر پہ آئیے، چونکہ عربی میں مضاف اپنے مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے، اب ان کی پلیس کے بارے میں کوئی آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگا، پتا ہوگا، اور ان دونوں کے درمیان کوئی لفظ حائل نہیں ہو سکتا۔ حائل کہتے ہیں بیچ میں آ کے آڑ بن جانا، ٹھیک ہے؟ بیچ میں حائل ہو جانا یعنی آڑ بن جانا۔ کس کے درمیان؟ مضاف مضاف الیہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا، اس لیے مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد لانا چاہیے، جیسے، ٹھیک ہے؟ جیسے انہوں نے اگزامپل دیا ہے کہ غلام المرأة الصالح، ٹھیک ہے؟ یا غلام المرأة الصالح، عورت کا نیک غلام، ٹھیک ہے؟ اس مثال میں الصالح جو ہے وہ غلام کی صفت ہے، اس لیے حالت رفع میں مرفوع ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی واسطے واحد ہے، مذکر ہے، معرفہ، ٹھیک؟ یعنی یہ غلام، غلام بتائیے نکرہ ہے یا معرفہ؟ مطلب یہ اب یہ لاجک کا، کامن سینس کا سوال ہو گیا، یعنی آپ کے سامنے جو کنسٹرکشن ہے وہ ہے غلام المرأة الصالح۔ اب یہاں تھوڑا سا اگر غور کریں تو یہاں پر غلام جو ہے وہ معرفہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے کسی معرفہ اسم کی طرف منسوب کر دیا گیا، ابھی اوپر بتایا ہے 9th پوائنٹ میں، لہٰذا یہ غلام جو ہے مضاف الی المعرفہ ہے۔ اب جب یہ غلام مضاف الی المعرفہ ہے تو ایک بات تو یہ ہو گیا کہ بھئی معرفہ، دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ مذکر، تیسری بات یہ ہو گئی واحد، اور باقی چوتھی بات یہ حالت رفع میں ہے۔ اب یہ چاروں باتیں آپ کو اس کی صفت لانی ہے، کیا؟ نیک، یعنی اس غلام کی صفت آپ کو لانی ہے نیک، جو کہ یہاں پر لیر کے آ رہے ہیں۔ اب آپ اس کو چیک کر لیجئے، یہ معرفہ بھی ہے، یہ مذکر بھی ہے، یہ واحد بھی ہے، یہ حالت رفع بھی ہے، رائٹ؟ اب بیچ میں کیوں نہیں لائے؟ غلام کے فوراً بعد کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پوری کنسٹرکشن میں غلام جو ہے یہ مضاف ہے، اور المرأتی یعنی یہ جو ہے یہ مضاف الیہ،
اب آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ مضاف مضاف الیہ کے بیچ میں کوئی دوسرا حائل نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ایک دم آپس میں سٹ کر کے آتے ہیں، لہٰذا غلام کی جو صفت ہے اسے آگے شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ بھائی، کلاس ہو رہی ہے، کلاس ہو رہی بھائی، کلاس۔ تو یہ غلام المرأۃ الصالح، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے کیا کیا، مضاف پلس مضاف الیہ۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح کہ یہاں پر نیک لڑکے، سوری یہاں پر یہ ہو گیا عورت کا نیک غلام، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ بیچ میں کوئی نہیں آئے گا، لہٰذا انہوں نے اس کی صفت کو آگے شفٹ کر دیا۔ اب آگے یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، اسی پیچھے والی بات کی کچھ ایگزامپلس دے دی، ذیل میں چند اور مثالیں لکھی جاتی ہیں، ہر ایک کا فرق خوب سمجھ لو۔ سب سے پہلے مضاف کی صفت، اور یہاں پر انہوں نے کیا کر دیا ہے، مضاف الیہ کی صفت، یعنی یہ بات ہے، یعنی اگر مضاف اور مضاف الیہ دونوں مفرد ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک اگر اپنے ساتھ مرکب یعنی صفت کے طور پہ آ رہے ہیں، صفت موصوف صفت کے طور پہ آ رہے ہیں، تو پھر بیچ میں نہیں آئیں گے، آگے شفٹ کر دیا جائے گا، یہی بات بتانا مقصود ہے۔ جیسے اس مثال میں دیکھ لیں، ولد الرجل الصالح، ٹھیک ہے، یا ولد الرجل الصالح، تو یہ کیا ہے، مرد، الرجل یعنی مرد، اب الرجل کی طرف ولد کو منسوب کیا گیا، ولد اپنے آپ میں ایک نکرہ اسم ہے، لیکن الرجل کی جانب منسوب ہو جانے سے یہ بھی معرفہ بن گیا۔ اب اس معرفہ اسم الولد یعنی جسے ہم مضاف الی المعرفہ کہہ رہے ہیں، یہ ولد جو ہے، اس کے لیے آپ کو اس کی کوئی صفت لانی ہے، اس صفت کو آپ اس ولد کے ساتھ نہیں لکھ سکتے، تو اس کی صفت کو آگے شفٹ کر دیا، اور وہ صفت کیا ہے، الصالح ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ مرد کا نیک لڑکا، لڑکے اور مرد کو دونوں کو آپس میں ریلیٹ کیا گیا تھا، لیکن ان دونوں میں جو مضاف بنا وہ کون بنا، ولد، جس کی صفت آ گئی الصالح، تو اسے آگے شفٹ کر دیا، ٹھیک۔ اسی طریقے سے مضاف کی دوسری یہ ایگزامپل دے رہے ہیں، بنت الرجل الصالحہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر مرد کی نیک لڑکی، الرجل یہاں بھی ہے، الرجل مضاف الیہ، اس الرجل مضاف الیہ کی جانب بنت کو منسوب کیا، اور بنت جو ہے وہ مضاف ہے، بظاہر وہ نکرہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ نکرہ اب نہیں رہا، کیونکہ وہ مضاف الی المعرفہ بن گیا، اور اس کو منسوب کر دیا گیا الرجل کی جانب۔ اب اس بنت کی صفت لانی ہے، وہ صفت اس کے بعد فوراً نہیں آ سکتی، بلکہ آگے شفٹ کر دی جائے گی، اور وہ آگے جب شفٹ کری جائے گی تو چاروں اعتبارات سے مطابقت ہونا لازمی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بنت معرفہ، لہٰذا یہاں پر الصالحہ، اب اس کا خیال رکھیں گے جینڈر کا، نمبر کا، اور باقی اعراب کا، چاروں اعتبارات سے مطابقت والا الصالحہ لکھ دیا گیا۔ اچھا، یہ تو مضاف کی کانٹیکسٹ میں بات ہو گئی کہ مضاف کی جب صفت آئے گی تو وہ کنسٹرکشن میں کہاں پر مینشن کی جائے گی۔ اسی طرح یہ مضاف الیہ کی صفت ہے، مضاف الیہ کی صفت میں انہوں نے یہ بتایا کہ مضاف الیہ کیا ہے، الرجل، الرجل، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے مضاف الیہ ہے الرجل، ولد الرجل، رائٹ، تو یہاں پر آپ نے کیا کیا ہے، اب اس الرجل کی صفت لانی ہے، تو یہ الرجلی مجرور ہے، لہٰذا الصالحی یہ بھی مجرور ہو گئی۔ اب آپ نے جس چیز کی جانب منسوب کیا جا رہا ہے، جس اسم کی جانب منسوب کیا جا رہا ہے، تو منسوب کیے جانے والا جو ہے، یعنی جس کی جانب منسوب کیا جا رہا ہے وہ کون ہے، نیک مرد، تو اب نیک مرد کا لڑکا، یہ ہو گئی بات۔ یہاں کیا ہے، یہاں یہ ہے کہ مرد کا نیک لڑکا، یہ اتنا فرق دونوں میں سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ اسی طریقے سے بنت المرأۃ الصالحہ، تو یہاں پر آپ نے یہی کام کیا، المرأۃ الصالحہ، دیکھیے چاروں اعتبارات سے ان کے درمیان مطابقت ہے، یہ موصوف صفت کی کنسٹرکشن ہے، المرأتی موصوف، اس کی صفت الصالحتی، دونوں کو آپ نے بطور مضاف الیہ استعمال کیا ہے، اور بنتو مضاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب ہوا اس کا، نیک عورت کی لڑکی، ٹھیک ہے۔
اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی بات یہاں مینشن کر دی ہے کہ اضافت کے چند اور ضروری مسائل سبق 11 میں آگے ایکسپلین کیے جائیں گے انشاءاللہ. چلو یہ بات ہمیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، نہیں تو آپ اس کو دوبارہ سے ریکارڈنگ دیکھیں گے، اپنے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ تو آ جائے گی. اب یہ سلسلے الفاظ نمبر 6، ٹھیک ہے، 6 یہ ووکیبلری کا ٹیبل ہے، دھیان سے پڑھیے گا. اسد، اور فیڈ بیک مجھے یہ ملا تھا کہ شاید آپ لوگوں کو الفاظ پڑھنے میں کئی پرابلم ہو رہی ہے، تو پھر وہی ریکویسٹ کہ آپ ابھی کی کلاس کی الحمدللہ جب ریکارڈنگ ہے تو اس سے استفادہ ضرور کریے، اور اسی میں تلاش کرنے کی بھی کوشش کریے. آپ کو سب مل جائے گا، بھلے اس ویڈیو کو آپ کو 3 بار ہی کیوں نہ دیکھنا پڑے، لیکن آپ دیکھیے، محنت کریے، کوشش کریے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسد، شیر. ٹھیک. اچھا، اعوذ، اعوذ، آپ کو پتہ ہے کہ اب سب آپ الحمدللہ وہ گرامر کے سٹیجز مکمل کر کے آئے ہیں، فعل پڑھ چکے ہیں، ماضی مضارع پڑھ چکے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اعوذ ظاہر سی بات ہے فعل مضارع، اس کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں. اب جنہوں نے نہیں پڑھا ہوگا تو وہ اس کو صرف اسی طرح یاد کر لیتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں کیسے یہ ہم اس کو مضارع سمجھ رہے ہیں، اور میں سے ہی اس کا کیوں ترجمہ کر رہے ہیں، اس میں مانگتا ہوں ہی کیوں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں آپ کو الحمدللہ آلریڈی معلوم ہے. حکمہ، حکمہ، اب وہ آخری حرف پر وقف بھی ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، حکمہ، دانائی یعنی وزڈم، وزڈم. اس کے بعد ذاہب، جیسے جالس، ذاہب جانے والا، جالس بیٹھنے والا، قائم کھڑا ہونے والا. رحمان، اب رحمانو، رحمانو تنوین نہیں آ رہی ہے، بغیر تنوین کے ہے، تو انہوں نے ہنٹ دے دی، آپ فوراً پہنچ جائیں گے کہ منصرف غیر منصرف آپ نے پڑھا تھا تو یہ ان میں سے کیا ہے. ٹھیک، بہت ہی رحم کرنے والا. رجیم، رجیم رجم کیا ہوا یعنی مردود، ہانکا ہوا، بھگایا ہوا، دھتکارا ہوا، رجیم. زوجہ، زوجہ بیوی. ٹھیک ہے، اطاعہ، اطاعہ فرما برداری. آلا، نہیں سوری، الا، 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 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الا مطلب آگاہ ہو جاؤ، سنو. یہ اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، الرٹ کرنے کے لیے. حمد، تعریف، حمد تعریف. رأس، سر. ٹھیک ہے، اب رأس میں جو یہ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جو ہے یہ علامت سکون، تو یہ ہو گیا رأس یعنی سر. رحیم بہت مہربان. زوج شوہر. اس کے بعد اب زوج اور اس کی مؤنث یہ زوجہ یہ بن گئی. پھر اس طرح سے یہ ہے سخت یا سخط، غصہ. یہ آگے دیکھیں، سلطان یعنی بادشاہ یا غلبہ. طلب، طلب کرنا. ظل، لام پر شد ہے، ظل سایہ. کل، ٹھیک ہے، کل ہر ایک یا سب. لحم گوشت. مخافہ خوف، مخافہ خوف. ملح نمک یعنی کھارا. والدانی، والدینی آپ کو معلوم ہے یہ دونوں انہوں نے فارمز لکھ دی، ماں باپ پیرنٹس دونوں کے لیے آتا ہے. سما، سما جمع ہے اس کی سماوات، ہوتا ہے آپ کو آسمان کے لیے. طیب، طیب ہے یہ، دھیان سے دیکھیے گا، طیب نہیں، طیب. طیب کا مطلب ہے خوشبو، اور طیب کا مطلب پاک، اچھا سے اچھا کے ہوتے ہیں، فرق ہے اس میں. طیب یعنی خوشبو. قدیر بہت قدرت والا، مبالغے کا صیغہ ہے. کل شیء ہر چیز. ما موصولہ جو کچھ، یعنی ماں کے بارے میں آپ نے گرامر اس کی مطلب ماں کہاں کہاں پڑھا تھا، ذرا اب آج ریکال کریے گا کہ آپ نے جملہ اسمیہ میں بھی ماں کو پڑھا ہے، جملہ فعلیہ میں بھی ماں کا استعمال دیکھا ہے. یہ ماں جو ہے یہ موصولہ ہے، موصولہ مطلب ریلیٹو، ریلیشن اسٹیبلش کرنے کے لیے جو یا کچھ، جو کچھ کے مفہوم میں. مر، مرآ، مر آئینہ. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. نسیان بھولنا یا بھول.
ٹھیک ہے، تو یہ تھے الفاظ. اب ظاہر سی بات ہے الفاظ کے بعد ایکسرسائز آئیں گی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک اور کانسیپٹ بتا دیا. آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ مرکب اضافی میں ہم سب نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مرکب اضافی جب چل رہا تھا تو آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ جو ہیں وہ حروف ہوتے ہیں، حروف جو حروف جارہ جن کو ہم بولتے ہیں نا، حروف جارہ جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اسے جر یعنی زیر دے دیتے ہیں، حالت جر میں کنورٹ کر دیتے ہیں. جیسے با، بی ہے نا، ساتھ، سے، ٹھیک ہے، میم کے مفہوم میں بھی. تو مثلا جیسے لکھا ہوا انہوں نے بی رجل یا بی رجلن، مرد کے ساتھ، بالقلمی، قلم سے. ٹھیک، تو یہ یہاں پر بتایا ہے کہ ان کا بھی استعمال ہوتا ہے کہ کوئی کوئی حرف جار ہے اور اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے. تو ایک طریقے سے مرکب جاری کو ضمناً یہاں پر بتا دیا گیا. فی میں، فی بیت یا فی بیتن گھر میں، فی البستانی باغ میں، علا کے معنی پر، علا جبل لن، ٹھیک ہے، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، ٹھیک ہے، یہ سورۃ الحشر میں پڑھیے گا. اسی طرح علی جبل یعنی پہاڑ پر، کسی پہاڑ پر، علی العرشی عرش پر، ٹھیک، من سے. اچھا، ایک اعلیٰ جبل کی ایگزامپل آپ کو وہاں بھی ملے گی جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی تھی کہ قال یا بنی ارکم معنا، آؤ بیٹے اور ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اس پر. تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں تو چلا جاؤں گا، کسی پہاڑ کی چوٹی پر، اونچے پر چڑھ جاؤں گا. تو وہاں پر بھی یہ الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس نے نہیں مانی تھی بات. تو اسی طرح من سے یعنی من زیدن، زید سے، من المسجدی مسجد سے، الا طرف تک کے مفہوم میں ہے، الا بلدن الا بلد شہر کی طرف، الا الکوفہ کوفے تک، تک اور شہر کی طرف دونوں کے مفہوم میں آتا ہے. لی کے واسطے، کو کے، کئی میننگ اس کے. لی زیدن زید کے واسطے. قلت لزیدن میں نے زید کو کہا. اب جب قالا ہے، قالا یقولو کی گرامر آپ نے پڑھی ہے کہ جو کہنے کے مفہوم میں حروف آتے ہیں، قاف اور یہ واو لام، ٹھیک ہے، اور وہ آپ پڑھ چکے ہیں بہت آگے آپ نے پڑھا تھا کہ قاولا یقولو اور پھر غیر صحیح فعل جب آپ افعال جب آپ نے پڑھے تھے تو وہاں پر یہ بات آ گئی تھی کہ یہ کہنے کے مفہوم میں آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ جو صلہ ہے وہ لام جارہ یہ لی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو قلت لزید میں نے زید کو کہا. جیسے ہم لوگ انگلش میں سیڈ لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹو بھی لگا دیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ I said to him، I said to زید. اب یہاں پر کیا کر رہا، سیٹ ٹو، سیٹ تو ورب ہو گئی، اس کے ساتھ ایک پریپوزیشن چل رہا ہے ٹو، صلہ. یہ دونوں میں نے زید، اب ترجمہ کیا کرتے ہیں، میں نے زید سے کہا. تو ٹو کا مطلب سے تو نہیں ہوتا، سے کا مطلب تو فرام ہوتا ہے. لیکن صلہ جب، صلہ کی جب بھی بات آتی ہے تو صلہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ جب کسی ورب کے ساتھ آتا ہے تو اس کی کوئی اپنی خاص میننگ ہو جاتی ہے. وہی یہاں پر ادروائز یہ کو کے اور کے واسطے، تو یہ کو کے مفہوم میں بھی ہے. عام طور سے کے لیے ہم اس کو پڑھا تھا، آپ نے، ہم سب کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ لی کا مطلب فور، لی زیدن زید کے لیے. چلیے اچھا، کا یعنی کاف زبر کا، مانند جیسا، یعنی لائک، ٹھیک ہے. کرجل، کرجلن مرد کے جیسا. کل اسدی، بس یہ کیا ہے، جیسے ہی یہ حروف جارہ آتے ہیں تو اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں کنورٹ کر دیتے ہیں، حالت جر میں لے جاتے ہیں. تو کل اسدی شیر کے جیسا، ٹھیک ہے. کل مائی پانی کے جیسا، ٹھیک ہے. عن سے، کی طرف سے، یعنی عن زیدن زید سے، زید کی طرف سے، ٹھیک. اب یہ آگئی آپ کی مشق ایکسرسائز، اس کو دھیان سے کریے گا ایکسرسائز. اور یہ ایکسرسائز جو ہوگی ظاہر سی بات ہے عربک ٹو اردو ہے تو ہم اسے
وربلی ہی کریں گے، آپ لوگ دھیان سے سنیے گا انشاءاللہ اور ضرور سمجھ میں آئے گا. بس میننگ کی دقت کریں گی تو آپ پیچھے جا کے سمجھ لیں گے، دیکھ لیں گے تو 2-4 بار کریں گے ایکسرسائز، میننگ بھی یاد ہو جائیں گی، الفاظ معنی جو ہیں. ماں آپ جانتے ہیں پانی، البحر یعنی سمندر دریا، تو ماء البحری یعنی ماء البحر، تو اس میں ماء مضاف، البحر مضاف الیہ، تو سمندر کا پانی یا دریا کا پانی. اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر لبن، لبن البقر یعنی لبن البقری، ٹھیک ہے. تو یہ لبن کے معنی ہوتے ہیں دودھ، ملک، گائے کا دودھ. لحم الشاتی، پیچھے کی ایکسرسائز میں نے کہا تھا نا، پیچھے جو الفاظ آئے ہیں وہ آگے کی مشقوں میں ان کا استعمال ہوگا. الشات آج نہیں پڑھا، پہلے پڑھا تھا، بکری، ٹھیک ہے. تو یہ اور لحم کو آج پڑھا ہے، گوشت، یعنی کہنے کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بکری کا گوشت. تو لحم الشات، لحم الشاتی. اسی طرح اذن الفرسی، اذن کان، اذن کی جمع آذان، ٹھیک ہے. تو یہ فرس گھوڑا پیچھے پڑھ چکے ہیں اسی کتاب میں. اذن الفرسی یعنی گھوڑے کا کان، ٹھیک. اسی طرح اطاعت الوالدین، اب ایک لفظ ہے اس میں اطاعہ اور الوالدین، ٹھیک ہے، والدینی. اب والدانی سے والدینی بن گیا، کیوں بنا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں اور اطاعہ مضاف ہے، غیر منون ہے، الف لام داخل نہیں ہے. اطاعت الوالدین یعنی والدین کی اطاعت. بیت اللہ اللہ کا گھر. ضوء الشمس، ٹھیک ہے. اب یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، الشمس یعنی سورج کی روشنی، اس کی چمک. فی السوق والبیت، اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا، کچھ مشکل نہیں ہے. فی السوق، اصل میں یہاں جو آپ نے مرکب اضافی، مرکب جاری کو الگ الگ پڑھا تھا، تو انہوں نے جار اور مجرور والا جو کانسیپٹ ہے اس کو یہی ایکسپلین کر دیا، کیونکہ اس میں بھی حالت جر ہی آتی. تو فی السوق بازار کے لیے آتا ہے، البیت گھر، یعنی بازار اور گھر میں. تو یہ السوقی والبیتی یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے واو عطف کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد فی نے اسے کیا کر دیا، دونوں کو مجرور. اسی طرح الی المسجد، مسجد کی طرف. کل فرسی، فرس گھوڑا، گھوڑے کے جیسا، گھوڑے کی طرح، کا کے جیسا، لائک. اسی طرح بالماء والملح، ملح، تو بالماء ما پانی، اور با یہ والا با زیر یہ آ گیا جس کی وجہ سے وہ مجرور ہو گیا. تو پانی اور نمکین یعنی نمک کے ساتھ، ٹھیک ہے. ملح کے معنی نمک کے ہیں، تو پانی اور نمک کے ساتھ. للعروسی یعنی دلہن، عروس کے معنی ہوتے ہیں دلہن، دلہن کے لیے، کے واسطے، ٹھیک ہے. ان انس، ان انس یہاں پر یہ نمک 60، فرس گھوڑا جانتے، لبن دودھ، لحم گوشت، پیچھے آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. باقی پوری کنسٹرکشن کی کا ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں. عن انس، انس سے، اب یہ صحابی کا نام ہے انس، تو عن انس آپ نے پڑھا ہے احادیث میں، روایت کرتے ہیں حضرت انس راوی ہیں، حضرت انس سے روایت ہے، تو یہ پڑھتے نہیں سے. عن انس، انس سے، انس سے. ماء البحر ملح یا مالح، اب یہاں پر انہوں نے کہا یا دونوں میں سے کوئی ایک آپ استعمال کر لیجئے، ملح لکھ لیجئے یا مالح لکھ لیجئے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، نمکین. اب یہاں پر انہوں نے ایک باتوں میں یہاں پر ایک جملہ بنا دیا. دیکھیے ماء البحر، یہ کون سا جملہ، کون سی کنسٹرکشن ہے، ترکیب ہے مرکب اضافی، ماء مضاف اور البحری مضاف الیہ. ان دونوں کو انہوں نے، یعنی ان دونوں کو الاسماء کو جب آپس میں اس طرح ملایا کہ ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ بنا، تو ان دونوں کو مبتدا بنا دیا، اس کنسٹرکشن کو مبتدا بنا دیا، اور اس کی خبر کیا آ گئی، ملح. خبر کیا آ گئی، ملح. تو یہ ایک طرح کا جملہ پورا تیار ہوگا، جملہ اسمیہ. یعنی ماء البحری سمندر کا پانی، ملح نمکین ہے.
کھارا ہے. اسی طرح آگے لبن البقری ولحم الشاتی طیبانی. پھر جملہ آ گیا، دھیان سے دیکھیے. لبن البقر گائے کا دودھ، مرکب اضافی، واو عاطفہ، اس سے جوڑ دیے دو کنسٹرکشنز. لحم الشاتی بکری کا گوشت، ٹھیک ہے، گائے کا دودھ اور بکری کا گوشت. طیبانی آنی ساؤنڈ. اب دو کنسٹرکشنز آپس میں جوڑیں، دو جانوروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مثنیٰ کنسٹرکشن ہو گئی، تو لہٰذا یہاں پر طیبانی جو خبر ہے وہ بھی آپ کی کیا آ رہی ہے، وہ مثنیٰ ہے. تو مبتدا اور خبر میں آپ کو پتہ ہے مطابقت ہونی چاہیے جنس اور عدد کے اعتبار سے، باقی بھی چیزیں جو پڑھی آپ نے. تو لبن البقری، لبن البقری ولحم الشاتی، اور اس کے آگے خبر آ گئی طیبانی. ٹھیک. اسم الولد محمود. اسم الولدی مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے، مضاف الیہ کنسٹرکشن. اسم الولدی یعنی لڑکے کا نام، الولدی لڑکے کا نام. محمود محمود ہے. الطیب سوری یہاں پر الطیب نہیں ہے، الطیب، ٹھیک ہے، طا کے بعد یا اس کے اوپر جزم لگی. الطیب للعروس. طیب کے معنی ابھی آپ نے پیچھے پڑھے ہیں کہ خوشبو کے ہوتے ہیں. اور للعروس ایک مرکب جاری. آپ کو پتہ ہے کہ جب باقاعدہ طور پر مبتدا کے ساتھ خبر موجود نہ ہو اور کوئی جار مجرور والی کنسٹرکشن آ جائے تو وہ متعلق، ویسے تو متعلق خبر ہے لیکن اب یہاں پر یہ قائم مقام خبر ہو جاتی ہے. لہٰذا ہم کیا کہیں گے، الطیب للعروس، یعنی طیب جو ہے، خوشبو جو ہے، وہ کس کے لیے ہے، عروس یعنی دلہن کے لیے. تو یہ ایک کنسٹرکشن بن گئی. نحن ذاہبون الی المدرسۃ. نحن ہم، ذاہبون ہم سب جانے والے ہیں، ہم سب جا رہے ہیں. کدھر، الی المدرسۃ. اب دیکھیے دھیرے دھیرے جملہ انہوں نے بڑھانا شروع کر دیا کہ نحن ہم سب، ذاہبون جانے والے ہیں، جا رہے ہیں، الی المدرسۃ مدرسے کی طرف. آپ کو پتہ ہے جار مجرور کنسٹرکشن جملہ اسمیہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ متعلق ہوتی ہے کس کے، خبر کے. اس میں خبر کیا ہے، ذاہبون، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے، نحن مبتدا. نحن مبتدا یعنی الی المدرسۃ جار مجرور متعلق ہے خبر کے، اور ذاہبون خبر کے، اور ذاہبون کے لیے جو مبتدا، یعنی یہ پوری کنسٹرکشن بننے کے بعد یہ نحن مبتدا ہے، باقی آپ دیکھ رہے ہیں خبر اور متعلق خبر. تو یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی، آپ کے رولز بھی پکے ہو رہے ہیں، جملہ بھی آپ کا ریوائز ہوتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے. یہاں پر دیکھیے المعلم جالس علی الکرسی. پھر وہی بات آ گئی، المعلم مبتدا، جالس خبر، اور علی الکرسی یعنی جار مجرور متعلق خبر. اور ترجمہ جب اردو کا کریں گے تو پہلے اردو کے ترجمے میں پہلے مبتدا لائیں گے، المعلم یعنی ٹیچر، استاد، کرسی پر بیٹھے ہیں. تو کرسی پر جو یہاں بعد میں لکھا جاتا ہے اردو ترجمے میں یہ کنسٹرکشن پہلے آ جاتی ہے. المسلم مرآت المسلم، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے کہ المسلم، جیسے المسلم اخو المسلم، ویسے یہ ہے المسلم مرآت المسلم، یعنی مسلمان کا آئینہ ہے. تو اب یہاں پر ابھی تک آپ دیکھ رہے تھے کہ مبتدا کی جگہ پر وہ کیا استعمال کر رہے تھے، مرکب اضافی. اب یہاں پر خبر کی جگہ پر مبتدا مرکب اضافی بنا دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ المسلم خود اپنے آپ میں یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ ایک مرکب کی شکل میں ہے، اور وہ مرکب کون ہے، مرکب اضافی. مرآت المسلم یعنی مسلم کا آئینہ. سخط الربی، ٹھیک ہے، سخط الربی فی، سخا ہوگا یہاں خا پہ جزم ہے، زبر بنا لیجئے یہاں پر. سخط الوالدین یعنی رب کا غصہ، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی والدین کی ناراضگی میں. اب یہاں پر پوری کنسٹرکشن پہ اگر آپ غور کریں تو سخط الرب، یہ جو کنسٹرکشن ہوئی یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ مضاف مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ مبتدا کے طور پر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا بن کر آ گیا. اور ترجمہ کیا ہوا، سخط کے معنی غصہ یا ناراضگی، رب کی ناراضگی، رب کا غصہ. اب ادھر پیچھے سے پڑھیں، سخط الوالدین، یہ کیا ہے، مضاف مضاف الیہ، اور فی حرف جار نے
اس مضاف الیہ کنسٹرکشن کو یعنی اضافی کو مجرور کر لیا. اس مرکب جاری یہ جو بن کے آیا یہ متعلق ہو گیا خبر کے. خبر یہاں پر ایز سچ موجود نہیں ہے، لہٰذا یہی قائم مقام خبر ہوگی. یہ کنسٹرکشن دھیان سے دیکھیے. ٹھیک، اس کے بعد آگے دیکھیے آفت العلم، علم کی آفت. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ النسیان. نسیان یعنی بھول ہے. تو یہاں پر النسیان بھول جو ہے یہ جو ہے دراصل خبر ہے. آفت العلم یہ مرکب ہے اور مرکب اضافی ہے. آفت غیر منون ہے، الف لام داخل نہیں ہے. علم العلم یہ حالت جر ہے. ٹھیک ہے، تو آفت العلم علم کی آفت النسیان یعنی بھول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ النسیان یہ خبر ہے اور یہ پیچھے آپ کو مبتدا جو ہے وہ ایک مرکب کی شکل میں، اور وہ مرکب کون ہے؟ مرکب اضافی. اسی طریقے سے رأس الحکمت مخافت اللہ. اب یہاں پر رأست میں یہ جو حمزہ ہے، حمزہ پر یہ زبر نہیں ہوگا، یہ ٹائپنگ ایررز ہیں. یہاں پر ہوگی علامت سکون. رأس 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 کے معنی ہوتے ہیں سر. ٹھیک ہے، سر کے، ہیڈ. تو رأس الحکمتی حکمت کی جو چوٹی ہے، حکمت کا جو سر ہے وہ کیا ہے؟ مخافت اللہ، اللہ کا خوف. یعنی وہ انسان دانا اور عقلمند یا حکیم ہو ہی نہیں سکتا، حکمت والا ہو ہی نہیں سکتا جو خوف خدا سے خالی ہو. یعنی اس کی حکمت جو ہے وہ دراصل ابھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچی. اصل حکمت تو یہ ہے جو زندگی کا سراغ جسے مل جائے، وہ جسے اپنے خدا کی جو ہے کا پتہ مل جائے، جو اپنے خالق کو پہچان لے. تو رأس الحکمتی حکمت کی چوٹی یا حکمت کی بیک یا حکمت کا سر کیا ہے؟ مخافت اللہ. اب یہاں پر مبتدا اور خبر دونوں کے دونوں مرکبات کی شکل میں ہیں. مبتدا بھی مرکب ہے، مرکب اضافی، اور خبر بھی مرکب اضافی ہے. مخافت اللہ، مخافت کیا ہے؟ مضاف، اور اللہ ہی حالت جر میں ہے، مجرور اسم ہے، وہ مخافت کے لیے مضاف الیہ. اسی طریقے سے ان السلطان، اور پھر سے پڑھیں ان السلطان العادل ذل اللہ فی الارض. ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. ٹھیک ہے، ان و اخواتها آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اور اس میں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ مبتدا جملہ اسمیہ پر جب یہ داخل ہوتا ہے، اول تو تاکید پیدا کر دیتا ہے، دوسری بات یہ کہ جملہ اسمیہ کو ہائی جیک کر لے گا، اپنے کنٹرول میں لے لے گا، اور مبتدا کو اپنا اسم بنا لے گا، خبر کو اپنی خبر بنا لے گا. یعنی اسم ان، خبر ان. تو ان سلطانہ یعنی یقیناً سلطان. لیکن اب اس الرٹ ہو جائیے، یہیں پر رک نہ جایا کریے، آگے ڈھونڈا کریے کوئی اسم ہے تو یہ مفرد کی شکل میں یا مرکب کی شکل میں. تو آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو مل جائے گا السلطان العادلہ. یہ ایک پوری کنسٹرکشن ہے، اور یہ دونوں چاروں اعتبارات سے ان میں مطابقت ہے. دیکھیے دونوں منصوب ہیں، اور دونوں جو ہیں منصوب مطلب دونوں حالت نصب میں، اور دونوں جو ہیں معرف باللام ہیں، دونوں جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں معرفہ. ٹھیک ہے، لہٰذا باقی آپ چیزیں دیکھ لیں جب مطابقت ہے. لہٰذا یہ مبتدا تھا. ٹھیک ہے، اچھا ویسے پڑھ لیں اس کو نارمل کنسٹرکشن کے طور پہ، تو ایسے پڑھیں گے السلطان العادل ذل اللہ. ذل اللہ یہ ہے مرکب، اور کون سی مرکب؟ اصل لفظ کیا تھا؟ ذل. ذل کے معنی ہوتے ہیں سایہ. ٹھیک ہے، اللہ ہی اللہ کا سایہ. ٹھیک ہے، اللہ کا سایہ. اب یہ اس میں نہ جائیے گا کہ جیسے یہ تمثیلی زبان ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کا چہرہ نہیں، اللہ کی کرسی نہیں، اللہ تو ویسے ہی یہاں پر بھی یہ اللہ کا سایہ نہیں، لیکن یہاں پر یہ اس کے اندر مفہوم میں جانے کی کوشش کی فی الارض یعنی زمین پر. اب فی الارض یہ جار مجرور، ذل اللہ مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے، جار مجرور متعلق ہے ذل اللہ کے. ذل اللہ کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے. السلطان العادل یہ کیا بنا؟ مبتدا. انا تاکید کے لیے اس پہ داخل کیا گیا، انا نے اسے حالت نصب میں کر دیا پوری کی پوری کنسٹرکشن کو. تو یقیناً عادل بادشاہ، عادل جو ہے سلطان، وہ کیا ہے؟ اللہ کا سایہ ہے فی الارض زمین میں. اسی طرح طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ.
تو طلب العلمی، علم کی طلب، یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، طلب غیر منون، ٹھیک ہے، الف لام داخل نہیں ہے، طلب العلمی، علم کی طلب، فریضۃ، فرض ہے۔ اب یہ فریضۃ یہ بھی ایک اسم ہے، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ خبر ہے اس طلب العلمی کے لیے، اور طلب علمی کیا ہے؟ مبتدا، اس کی خبر کیا ہے؟ فریضۃ۔ اب آگے جو حرف جر کے بعد جو پوری کنسٹرکشن ہے وہ مرکب جاری، جاری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے متعلق بن کے آتا ہے، اس کے متعلق، خبر کے متعلق۔ تو یہاں پر آپ نے اس کا ترجمہ اس طرح کر لینا ہے کہ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اب اس کو تھوڑا سا آپ اگر ایکسپینڈ کریں تو بہت کچھ چیزیں اس میں مل جائیں گی۔ دیکھیے مسلم، مسلم جو ہے دراصل پہلے یہ واو عاطفہ نے ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو معطوف، معطوف علیہ، اور پھر یہ دونوں جو ہیں یہ کلو کے لیے کیا بن جائیں گے؟ یہ مضاف الیہ، کلو مضاف ہے، پھر یہ دونوں مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا مضاف، مضاف الیہ اس الا کے لیے مجرور ہو جائیں گے، اور یہ الا جر یعنی جار، حرف جار اور مجرور، یہ دونوں جو ہیں متعلق ہو جائیں گے فریضۃ خبر کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فریضۃ خبر اور ساتھ میں یہ متعلق خبر، یہ دونوں جو ہیں پھر آگے ادھر مبتدا، تو مبتدا خبر، مبتدا اپنے خبر سے اور متعلق خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ لیس الکلب کالاسد، لیسا، لیسا آپ کو بتایا گیا ہے لیسا نہیں کے مفہوم میں آتا ہے، یعنی لیس الکلب کتا نہیں ہے، کلب یعنی کتا، کتا نہیں ہے، کل اسدی، کل اسد یعنی اسد یعنی شیر کی طرح، کتا نہیں ہے شیر کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہی ہے کہ الکلب کل اسدی، کتا شیر کے جیسا ہے، لیسا سے اس کی نفی ہو گئی، شیر کے جیسا نہیں ہے کتا۔ لیس المال لزید، المال لزید یعنی مال زید کے واسطے ہے، زید کے لیے ہے، زید کا ہے، لیسا یعنی انکار ہو گیا کہ نہیں زید کا مال نہیں، مال زید کے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب آگے بہت رچ ایکسرسائز ہے، اسے ریپیٹ ضرور کریے گا، اس کے نوٹس بنائیے گا۔ فاطمۃ بنت محمد رسول اللہ ہی زوجۃ علی والحسن والحسین ابنان لعلی۔ اب یہ بڑا لمبی سی کنسٹرکشن آپ کو دکھ رہی ہے، لیکن بہت بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ فاطمۃ بنت محمد رسول اللہ، فاطمۃ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب یہاں پر آپ اگر تھوڑا سا غور کریں، فاطمۃ دیکھیے مضاف یعنی غیر منو، ٹھیک ہے، فاطمۃ، اور ویسے بھی بنت محمد، محمد کی بیٹی، اس کو دیکھیے دھیان سے، محمد کی بیٹی، اور اس کنسٹرکشن کو دیکھیے رسول اللہ، اور اس کے بعد فاطمۃ غیر منصرف اسم ہے، لہٰذا وہ فاطمۃ غیر منون ہے، تنوین نہیں آ رہی، یعنی مبتدا ہے فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ محمد کی بیٹی ہے، یعنی ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہیں، یہ بات ہوگی۔ آگے ہیا، وہ، اب ان کے لیے ایک پروناؤن آ گیا، ہیا زوجۃ، زوجۃ علی، وہ زوجہ ہیں کس کی؟ زوجۃ علی، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ یعنی بیوی، ٹھیک ہے۔ اب زوجتو کو ہم نے مضاف بنایا ہے، یہ ایک کنسٹرکشن ہے، میں ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کنسٹرکشنز کو تاکہ آپ پہچانیں اور اس میں ان رولز کا جو اطلاق ہے اسے نوٹ کریں۔ ہیا، وہ، ہیا زوجۃ علی، مضاف، مضاف الیہ، اور ہیا آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، مبتدا۔ آگے وہ زوجہ علی ہیں، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں۔ اب آگے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، والحسن، اور حسن، والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، تو حسن اور حسین یہ کون ہیں؟ ابنانی لعلی، ابنانی یعنی دونوں بیٹے ہیں، کس کے؟ علی کے، علی، ٹھیک ہے، تو لی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کو کے واسطے کے لیے آتا ہے، لہذا والحسن والحسین ابنانی لعلی، اور جب آپ ابنانی کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا آپ اس کو ڈراپ کر دیں گے، پڑھیں گے نہیں۔ تو یہ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ابنانی
लिअली के लिए, ठीक है। आगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसमें इन्होंने पहचानने के लिए कहा है कि भाई आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीमी शैतान मरदूद के शर से, शैतान मरदूद से, ठीक है। तो ये अशैतानी अर्रजीमी, ये आपको पता है दोनों मौसूफ सिफत, और फिर मिन जो है हरफ जार, उसने इन्हें मजरूर किया, और बाकी आप तो अल्हम्दुलिल्लाह जान रहे हैं। बिस्मिल्लाहि अर्रहमानी अर्रहीम, बिस्मिल्लाहि यानी अल्लाह के नाम के साथ। अब ये आपको बहुत शुरू में जब मुरक्कब इजाफी बल्कि मुरक्कब जारी बताया था, तो आपको बताया था असल में इसको जब आप डिकोड करेंगे तो ये है इस्मुल्लाही, इस्मुल्लाही, और इसके पहले हरफ जार बा जब ले आएंगे जेर वाला, तो फिर ये जब इसमें मिलेगा तो ये खास रस्मुल खत के तहत ये आता है। यहाँ पर का जो हमजा है वो लिखने में भी नहीं आएगा, लिहाजा इसको आप इस तरह से लिखेंगे, बिस्मिल्लाही। ये इस तरह। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाही, हाँ, जो अर्रहमान और जो निहायत रहम करने वाला और बहुत मेहरबान। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु यानी अल्हम्दु, अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन यानी अल्हम्दु लिल्लाही अल्लाह के लिए, हम्द है तमाम तारीफ है अल्लाह की, हकीकी तारीफ अल्लाह के लिए है। अब लिल्लाही अल्लाह की, अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। ये इसके बाद वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, असल में ये कंस्ट्रक्शन इस तरह थी, अल मशरिक़ु वल मग़रिबु लिल्लाही। तो ये जो लिल्लाही है जार मजरूर वाली कंस्ट्रक्शन, उसे मुकद्दम कर लिया। अब आपको पता है अरबी ज़बान में मुकद्दम और मुअख्खर का एक ख़ास मफ़हूम पैदा हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही ये लिल्लाही शुरू में ले आए तो हस्र का मफ़हूम आ गया, और तर्जुमा ये हो गया कि मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही के, ठीक है। तो ही का जो जोर है वो यहाँ पैदा हो गया इस कंस्ट्रक्शन के सीक्वेंस को चेंज करने से। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, के यकीनन अल्लाह हर शय पर कादिर है। तो कुल्लु शैइन कदीर, तो आप इसे देखें कि इन अल्लाह, इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल, अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर था जो इन्ना जब आया। दरअसल ये कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से थी कि अल्लाहु और फिर आगे कदीर, कदीर जो है ये खबर है, फ़ईल के वज़न पर है कदीर, और मुबालगा का इसमें सीगा यानी बहुत कुदरत वाला। तो अल्लाह कदीरुन यानी अल्लाह हर चीज़, अल्लाह कादिर है, अल्लाह कादिर है। और फिर इस पे अगर मैं इन्ना दाखिल करूं तो ये क्या बन जाएगा, इन्नल्लाह कदीरुन। अब उसके बाद ये जो अला कुल्ली शैइन है, ये दरअसल एक मुरक्कब जारी है जिसको बीच में यहाँ पर इंसर्ट कर दिया लाकर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से थी कि पहले था ये कुल्लू शैइन, हर शय, कुल्लू शैइन। आपको कुल्लू के बारे में तफसील से पढ़ा चुके थे, बता चुके हैं कि कुल्लू शैइन, यहाँ पर हर एक शय के लिए कुल्लुन, और ये मुजाफ बनकर आता है, शैइन इसके लिए मुजाफ हो गई, ठीक है। अच्छा, जब इस कंस्ट्रक्शन के पहले अला लगाया गया तो ये अला ने इसे कुल्लू को क्या कर दिया, कुल्ली। अब ये उठाया यहाँ से कंस्ट्रक्शन रेडीमेड और यहाँ लाके यहाँ पेस्ट कर दिया बीच में। अब ये बन गया इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इसी तरह अल्लाह इन्ना लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अला पीछे इसका तर्जुमा पढ़ चुके हैं, अला मीन्स आगाह हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। इन्ना लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि जो कुछ भी है आसमानों में और ज़मीन में वो सब किसके लिए है, अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह का है। और लाम तमलीक आप पढ़ चुके हैं, लाम मिल्कियत, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। जो वोकेबलरी अब तक मिली है इसको आप प्रिपेयर करें, जो एक्सरसाइजेज हैं इन्हें आप सॉल्व करें। अब आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी है, एक वो बिगिनर लेवल का जो कोर्स होता है, फिर वो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल से होता हुआ फिर धीरे धीरे अब कुछ और की चाहत रखने वाले लोगों के लिए इस तरीके की क्लासेस हैं। और जाहिर सी बात है इससे उनकी जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मजबूत होंगे और उनका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप इसकी कलम के ज़रिए जहद मुसलसल करेंगे, जाहिर सी बात है रेगुलर निरंतर परिश्रम करते रहेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने कलाम की बेहतरीन समझ अता फरमाए।
سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔